Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing ninth class and chapter number 3 और जो इसके क्वेश्चन हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं. स्टूडेंट इससे पहले हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हैं जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं. वो 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं. वो स्टार्टिंग वीडियोस में अवेलेबल होंगे, प्ले लिस्ट में भी हैं. और इसके अलावा इस क्वेश्चन ये जो इस चैप्टर को दोबारा सेलेक्ट करने का मेरा जो प्रोग्राम है और ये इसकी इंटरनल जो शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये मैंने अभी इस वजह से लिए हैं. इसकी रीज़न है स्टूडेंट, इसमें जो है जो इंटरनल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं और इस चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जोग्राफी से रिलेटेड भी हैं. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने जो पेज तो स्टार्टिंग से लेकर पेज 69 तक जो है वो जो इंटरनल क्वेश्चन है यानी एमसीक्यूज़ के हवाले से वो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं. स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो कि गल्फ़ के एरियाज़ में आसपास उसके मौजूद हैं. गल्फ़ बेसिकली मीनिंग है गैप का, यानी वो गैप के जो इन कंट्रीज़ के जो साथ आसपास जो मौजूद हैं वो पानी का जो रास्ता है वो कोर्स है इसके आसपास ये कंट्री हैं उसको जो है वो गल्फ़ कहते हैं. तो इसमें ईरान है, कुवैत है, इराक़, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई वगैरह शामिल है. स्टूडेंट इसमें जो ईरान की गल्फ़ है उसको हम पर्शियन गल्फ़ कहा जाते हैं, खलीज फ़ार्स कहते हैं उसको उर्दू में. उसके बाद हमने देखा है टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि मरीज हो गया, नथिया गली, कागान, नराम, लीपा वैली, सवाद बाग, हंजा, चित्राल, ये इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान की चंद इंपॉर्टेंट जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस के आपने नाम बताने हैं. हाबीर्स के बारे में है कि दैट आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हज़ारा एंड मरी. कुछ जो है वो मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको उसका मवाद मैं आपको दे चुका हूँ और कुछ इसके एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं मैं वो स्पेसिफ़िकली आपको बता रहा हूँ जो आपके जो एनुअल पेपर हैं उनमें सेलेक्ट होकर आपसे पूछे जा सकते हैं. फ्रेंड इसके बाद कराक्रम रेंजेस के बारे में. कराक्रम रेंजेस जो है स्ट्रेच फ्राम द वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक़ की जानब कश्मीर, गिलगित और वैली की तरफ जो है ये फैले हुए हैं. K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, वर्डानास्कन भी कहते हैं इसको. इसकी जो बुलंदी है वो 8611 मीटर बुलंद है. शहर रेशम जो है वो दैट इज़ नोन एज द कराक्रम हाईवे और जो कि इस रेंजेस से गुजरती है कराक्रम रेंज से और चाइना को जो है खंजरात पास के रास्ते से पाकिस्तान से मिलाती है. स्टूडेंट इसी पेज पे ही जो है वो पेज 59 पे लवारी पास के बारे में है. लवारी पास जो है दैट कनेक्ट पेशावर विद चित्राल को पेशावर के साथ कनेक्ट करता है और यहाँ पे लवारी टनल भी तामीर की गई है. सो इस तरह से मैंने आपको साल्ट रेंज के बारे में बताया था कि वहाँ जो कि साल्ट रेंज जो है जो कि जेलम और दरिया इंडस के दरमियान में है, वोटवार प्लेटू में है और जहाँ पे जो है साल्ट, जिप्सम, कोल के काफ़ी जो है ना डिपॉजिट्स हैं, काफ़ी यहाँ पे इनके ज़खायर मौजूद हैं. सो साल्ट रेंज इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ वोटवार प्लेटू. डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट, जिप्सम, कोल आर आल्सो फाउंड हियर. इट इज़ बिटवीन द रिवर जेलम एंड इंडस रिवर. पाकिस्तान में दो किस्म के प्लेन एरियाज़ हैं पाकिस्तान में जो स्पेशली पंजाब में और सिंध में है. पंजाब में जो है अटक से लेकर जो आपका मिठन कोट तक एरिया है ये इंडस प्लेन है, अपर इंडस प्लेन इसको कहा जाता है. इस इंडस के साथ जो है बाकी दरिया भी इसमें ज्वाइन करते हैं. और इसके बाद जो है वो लोअर इंडस प्लेन है जो कि मिठन कोट से लेकर ठट्ठा तक यानी अरेबियन सी तक ये फैला हुआ है. वहाँ से ये इसे डेल्टा की शक्ल बनाता है यानी इंडस रिवर जो है वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है और डेल्टा की शेप में बन जाता है और वो काफ़ी तब्दीली है. वहाँ पे मैंग्रोव्स भी हैं और यहाँ पे क्रिमिनल की पनाहगाहें भी होती हैं उस तब्दीली इलाके में कि वहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे वेजिटेशन भी होती हैं और वाइल्ड लाइफ भी अवेलेबल होती है. स्टूडेंट इसमें जो यहाँ से अगर आप देखें ये जो है सारा दरिया सिंध है, इंडस रिवर एक साइड से आता है, इसके साथ रावी, सतलज, चनाब और जेलम जो है इसके साथ आके ये कनेक्ट करते हैं. जैसे ये जेलम आ रहा है
ادھر سے یہ جو ہے چناب آتا ہے، راوی اور بیاس اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور آخر کار یہ دریا انڈس کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا بھی ایریا ہے یہ اپر انڈس پلین میں شامل ہے۔ یہ یہاں سے پھر آگے مٹھن کوٹ سے آگے یہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ مٹھن کوٹ ہے، جہاں پہ چاروں دریا انڈس ریور کے ساتھ آ کے کنیکٹ کر جاتے ہیں۔ پھر ایک ہی فلو میں یہ بہتا ہوا نیچے جو ہے عربین سی میں جا کے جو ہے فال کرتا ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے مٹھن کوٹ سے آن ورڈ، یہ جو ہے یہ ایریا انڈس کا جو ہے لوور انڈس پلین کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں ایک دریا ہے لیکن یہاں پہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ برانچز بنائی ہوئی ہیں۔ تو ان برانچز سے جو ہے یہ برانچز میں دیکھتے ہوئے یہ اس طرح سے ڈیلٹا کی شکل بناتا ہے۔ اوکے، تو اس کو لوور انڈس پلین کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ بھی پلین ایریاز کے پی کے میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے، لیکن وہ بہت کم ایریا ہے۔ لیکن جو مین آپ کا میدانی علاقہ ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اردو میں دریا سندھ کا بالائی میدان، دریا سندھ کا جو ہے زیریں میدان اس کو کہیں گے ہم۔ اسٹوڈنٹ ہماری بک میں جو ہے وہ کلائمیٹ کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ سو ایوریج پیٹرن آف ویدر آف سم پلیسز اور اے کنٹری اوور اے لانگ پیریڈ از کالڈ کلائمیٹ۔ جب ایک ہی ایریا کا جو ہے وہ ویدر بار بار ریپیٹڈلی ایک ہی جگہ پہ یا کسی ملک کا یا کسی ایریا کا بار بار ایک ہی ویدر رہتا ہے ہر سال، تو کافی سالوں تک ایک ساتھ رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ہم وہاں کی آب و ہوا کہیں گے کہ ہاں جی وہاں کی آب و ہوا بہت سرد ہے یا گرم ہے یا صحرائی ہے، تو اس کو ہم اس جگہ کی جو ہے کلائمیٹ کہیں گے۔ اسٹوڈنٹ پنجاب کو جو ہے ہوم آف گرین کہا جاتا تھا۔ سو جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو پنجاب کو جو ہے ہوم آف گرین کہا جاتا تھا۔ اٹ واز فیمس بیکاز آف دا ییلڈ آف ویٹ، گندم کی پیداوار کی وجہ سے اس کو ہوم آف گرین کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ جو ہے ہم ڈیزرٹ کو ڈیفائن کریں گے۔ دا ایریا دیٹ ریسیو لیس دین 10 انچز آف رین فال اینولی از کالڈ ڈیزرٹ۔ اگر کسی جگہ پہ 10 انچ سے کم بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ صحرا کیسے بنتے ہیں؟ صحرا اس طرح سے بنتے ہیں کہ جہاں پہ بارش نہیں ہوتی وہاں پہ جو ہے اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ بہت نیچے تک چلا جاتا ہے، تو زمین ظاہر سی بات ہے سورج کی شعاعیں وہاں پہ ڈائریکٹ پڑتی ہیں، واٹر ویپوریشن زیادہ ہوتی ہے، ویجیٹیشن نہیں ہوتی اور بارش نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے زمین کے اندر جو پارٹیکلز ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور وہ ریت کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، ڈیزرٹ لائک کنڈیشن بن جاتی ہیں۔ سو ڈیزرٹ کو ختم کرنا ہے تو ہم نے زیادہ سے زیادہ ویجیٹیشن کرنی ہے، کاشت زیادہ کرنی ہے، ایریا کو زیادہ سے زیادہ ایریگیٹ کرنا ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے ویجیٹیشن زیادہ ہو۔ سو ڈیزرٹ کو اگر ڈیفائن کریں، پاکستان کا جو جنوبی مشرقی ایریا ہے وہاں پہ جو ہے نا ڈیزرٹ لائک کریکٹرسٹکس ہیں اس کی۔ ساؤدرن ایسٹ پارٹ آف دا پاکستان ہیز ڈیزرٹ لائک کریکٹرسٹکس۔ ان پنجاب اٹ اسٹریچ فرام بھاولپور ٹو ریم یار خان۔ پنجاب میں یہ بھاولپور سے ریم یار خان تک پھیلا ہوا ہے۔ دیٹ از آلسو نون ایز چولستان، چولستان کہتے ہیں وہاں کے لوگ، اسے روہی بھی کہتے ہیں۔ سو پھر یہ ڈیزرٹ آگے سندھ تک پھیلا ہوا ہے اور اس کو وہاں پہ تھر بھی کہتے ہیں اور نارا بھی کہا جاتے ہیں۔ فردر یہ ڈائریکٹ انڈین سائڈ پہ بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ اگر ہم پاکستان کے اس نقشے کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں یہ تھرپارکر کی لوکیشن آپ دیکھیں اس طرح سے نارا ہے جو کہ سندھ میں ہے، چولستان جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور خاران کا جو ڈیزرٹ ہے وہ بلوچستان سائڈ پہ ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ تھل اگر آپ دیکھیں تو یہ میاں والی بکر وغیرہ کے ایریے میں یہ شامل ہے۔ تو یہ دس از دا لوکیشن آف ڈیزرٹس آف پاکستان۔ اوکے، اسٹوڈنٹ پاکستان کے نقشے کو اگر دیکھیں تو یہ پاکستان کا جو ہے کچھ اپر انڈس پلین ہے اور ساتھ اس کے لوور انڈس پلین ہے جو کہ ایک سائڈ پہ دکھایا ہوا ہے۔ اپر انڈس پلین لوکیشن تو اس کی آپ کو جو ہے وہ بلوچستان میں مل رہی ہے، لیکن یہ پنجاب کے ایریا ہے، پنجاب کے ایریا میں ہے۔ اور لوور انڈس پلین جو ہے یہ جو آپ کو نیچے سے پرپل سال کا سا مل رہا ہے یہ آپ کا لوور انڈس پلین ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھاولپور کا پلین ایریا ہے، یہاں کے اس ایریے کو نیلی بار کا ایریا کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دریا ستلج ہے، پھر دریا راوی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دریا چناب ہے، دریا جہلم ہے، اور یہ سارے دریا تینوں دریا بہتے ہوئے رچنا دواب کے ایریے سے کہتے ہیں۔ پھر کرانہ بار کا بھی ایریا ہے،
اور رچنا جو راوی اور چناب کے درمیان کا ایریا ہے اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو نیلی بار کا ایریا ہے وہ راوی اور ستلج کے درمیان کا ایریا ہے. یہ دیکھیں چاروں دریا مل کے جو ہے یہ آخر کار جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سندھ کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں. اوکے میٹن کوٹ کے ایریا میں یہاں پہ چاروں دریا ان کے ساتھ مل کے اور پھر نیچے جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں عربین سی میں جا کے فال کر رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ چیپٹر 3 لینڈ اینڈ کلائمیٹ میں لینڈ اینڈ انوائرمنٹ میں 64 پہ ہے کہ رین فال جو ہے جو کنڈیشن ہے پاکستان میں کس طرح سے ہوتی ہے. سو ایک مونسون کی سمر سیزن میں ہوتی ہے اور جو کہ ایوریج جو 50 انچز جو رین فال ہے وہ مری اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایریے میں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ سمرز میں بھی جو رین فال کی جو کنڈیشن ہے وہ ساؤدرن جو پلین ہے پنجاب کا جو جنوبی علاقہ ہے اور جس میں ساؤدرن پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان کا ایریا بھی اس میں کچھ شامل ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا 10 انچز سے کم رین فال ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس ایریا کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا صحرائی قسم کی ہے ڈیزرٹ لائک کنڈیشن ہے. ٹمپریچر جو کوسٹل ایریا کا ہوتا ہے وہ اینولی جو ان کا ایوریج ٹمپریچر ہے پاکستان میں وہ تقریباً 32 سیلسیس ہے. اسٹوڈنٹ کلائمیٹ کے ریفرنس سے اگر ہم پاکستان کے ریجن دیکھیں تو پاکستان میں 4 قسم کے ریجنز ہیں. ٹھیک ہے اس طرح سے ٹمپریچر کے بھی ریجنز ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ سب ٹراپیکل ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ ایریا یہاں سے لے کر یہ سارا ایریا جو ہے اس میں شامل ہے. اوکے اسی طرح سے اگر آپ دوسرا دیکھیں اس کا دوسرا جو ہے یہ آپ کا پرپل ہے جو کہ سب ٹراپیکل کنٹیننٹل پلیٹو ہے اور یہ جو ایریا ہے ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے بلوچستان میں ہے. تھرڈ جو ہے وہ لو لینڈ کا ایریا ہے جس میں یہ پنجاب کا یہ جو گرین سا آپ کو نظر آ رہا ہے لاہور راولپنڈی سے لے کر کراچی کے قریب تک کا ایریا. جو 4 ہے وہ کوسٹل لینڈ ہے یہ یلو سا آپ کو نظر آ رہا ہے عربین سی کے ساتھ ساتھ کا ایریا. تو یہ ہمارے کلائمیٹ کے ریفرنس ہے یعنی ان ایریاز میں جہاں پہ نمبر 1 ہے وہاں پہ سیم ٹمپریچر ہے تقریباً تو وہاں پہ کلائمیٹ سیم رہتا ہے. اسی طرح سے نمبر 2 پہ جو پرپل ہے وہاں پہ سیم ہے. پھر نمبر 3 میں جو ایریاز ہیں وہاں پر ٹمپریچر بھی اسی طرح سے سیم رہتا ہے. اور کوسٹل ایریا کا جیسے میں نے آپ کو اس کا ایوریج ٹمپریچر بتایا ہے وہ 32 سیلسیس ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پیپر میں یہ 2 طرح کے کوشچن ہیں ایک کلائمیٹک ریجن ہے اور ایک ٹمپریچر ریجن ہے. اوکے تو دونوں میں آپ کو جو ہے ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے. ایک کلائمیٹ کے حوالے سے آب و ہوا کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے کون سے ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں. اسٹوڈنٹس بلوچستان میں انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنائے گئے ہیں جن کو کاریز کہتے ہیں اور کیونکہ وہاں پہ واٹر ویپوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے آبی بخارات بن کے پانی زیادہ چلا جاتا ہے سوکھ جاتا ہے وہاں کا پانی. اس وجہ سے انڈر گراؤنڈ انہوں نے نالیاں سے بنائی ہوئی ہیں جن کے اوپر سے ڈھک کے ان کے اندر سے پانی گزارا جاتا ہے. لیکن اب جو ہے آج کل جو ہے بلوچستان میں یہ کاریز جو ہے تقریباً ختم ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی کی بہت شارٹیج ہے اور کاریز دیٹ آر ناٹ ورکنگ پراپرلی. اسی طرح سے جہاں پہ صحرائی کنڈیشن ہوتی ہے ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگ اس کی اکارڈنگ ٹو دا ٹمپریچر اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹ اس کی جو ہے نا کچھ الٹرنیٹیو ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے کوئی ڈرپ سسٹم ہے یا انڈر گراؤنڈ پچرز ہیں وہ جو ہے نا وہ گھڑے بھر کے پانی کے رکھ دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ صحرائی علاقوں میں وہاں پہ جو چھوٹے قد کے جو درخت ہوتے ہیں ان کو پانی دیا جاتا ہے خاص طور پہ فروٹس وغیرہ کو. اور ڈیزرٹ ایریا میں اسپیشلی جو یوئی وغیرہ ہیں وہاں پہ ڈرپ سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ درختوں کو پانی دیا جاتا ہے. تو یہ بلوچستان میں بھی کچھ ایریا میں لوگ ایسا کرتے ہیں. ہم گلیشیئر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ when snow is accumulated and compressed over a rainy year بہت سارے عرصے تک جب برف کٹھی ہوتی ہے جب جڑ جاتی ہے کافی سالوں تک تو snow below takes the shape of تھکنڈ میسز تو اس کے اندر جو سنو ہوتی ہے
جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ساری مٹی سی آ جاتی ہے، وہ بہت سخت ہو جاتی ہے، تھک ہو جاتی ہے اور بڑے جو ہے نا ایک بڑی شیپ اختیار کر لیتی ہے اور بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ نیچے ڈاؤن ہلز کی طرف جو ہے وہ موو کرتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے اکٹھی ہوتے ہوئے بڑی تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ، دریا سندھ کے جو معاون دریا ہیں ٹریبیوٹریز آف انڈس ریور، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایسٹرن ٹریبیوٹریز بھی ہیں اور ویسٹرن ٹریبیوٹریز بھی ہیں. ایسٹرن ٹریبیوٹریز جو ہے وہ پنجاب میں ہے. ویسٹرن ٹریبیوٹریز اسپیشلی وہ ہیں کہ جو آپ کے کے پی اے وغیرہ میں ہیں. سو انڈس فلوز تھرو آن دا اسکور، اپنے راستے سے جو گزر کے جاتا ہے. اٹ از جوائنڈ بائی سیورل ریورز اسمال اینڈ لارج. سو دیز آر کالڈ دا ٹریبیوٹریز آف انڈس ریور. تو اس کے ساتھ بہت سارے دریا اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے آپ کے ساتھ آ کے ملتے ہیں. تو ان کے اس کی ٹریبیوٹریز معاون دریا کہتے ہیں. ایسٹرن ٹریبیوٹریز سندھ کے جو مشرقی معاون دریا ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایسٹرن ٹریبیوٹریز میں ریور جہلم ہے، چناب ہے، ریور راوی ہے، دریائے ستلج شامل ہیں اس میں. تو یہ دریا سندھ کے انڈس ریور کے مشرقی معاون دریا ہیں. اس کے بعد ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں جو انڈس ریور کے. ویسٹرن ٹریبیوٹریز میں جو ہے وہ شامل ہیں پنجگورا ریور، سوات ریور ہے، کابل ہے، دریا کھرم ہے اور ٹوچی وغیرہ اس میں شامل ہیں. یہ وہ دریا ہیں جو کہ مغربی سائڈ سے دریا سندھ کے ساتھ آ کے جوائن کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ، دس از ناٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے فوکس کریں اسٹڈی پہ تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لیں. اسپیشلی ان 10th کے اسٹوڈنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کہ ابھی 10th کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، ہم نے 9th کے پیپر نہیں دیے. سو اسپیشلی وہ انٹرنل کویسچن پہ اسپیشلی فوکس رکھیں. اسی طرح سے 9 کے اسٹوڈنٹ کو بھی میں یہی کہتا ہوں، کیونکہ FABISC کی جو پالیسی ہے فیڈرل بورڈ کی وہ کافی چینج ہو گئی. اس میں انٹرنل کویسچن جو ہے بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں. سو لاسٹ ایئر انہوں نے ہمیں بھیجے بھی تھے، وہ آپ سے میں نے شیئر بھی کیے. کوئی اسٹوڈنٹ تھے جن کو نہیں پتہ ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرنل کویسچن کو زیادہ سے زیادہ پورشن جو ہے وہ انٹرنل کویسچن مین کہ 70% آپ کے انٹرنل کویسچن ہوں گے، 30% ہو سکتے ہیں آپ کے MCQs یا اس طرح سے شارٹ کویسچن جو ہے وہ ایکسرسائز سے پوچھے جائیں. اوکے، تو اس چیز کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.